बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि ऐसे शख्सियात को आपके सामने लेकर आएँ जो एक लंबे अरसे से बेल्जियम के अंदर ना सिर्फ मुकीम हैं बल्कि अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेल्जियम टाइगर फोर्स के 2 सीनियर रहनुमाओं को अपने प्रोग्राम में लेकर आएंगे। तो हमने अपना वादा पूरा किया। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब गुलाम रब्बानी बाबू भाई साहब। जनाब, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी। आपने वक्त दिया, हमें तशरीफ़ लाई यहाँ पर। और इनके साथ हमारे जो दूसरे रहनुमा हैं टाइगर फोर्स के एक टाइगर सैयद अज़हर हुसैन शाह साहब, जनाब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया तो मोहम्मद साहब। आज यही था कि आप दोनों से गपशप करें और वो चीज़ें लोगों को बताएं जो लोग आपके बारे में नहीं भी जानते थे और उनको कुछ नई मालूमात भी दें। तो सबसे पहले हम चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब गुलाम रब्बानी साहब आपकी तरफ आते हैं। तो आपसे पूछते हैं, आपको एक लंबा अरसा हो गया यहाँ पर बेल्जियम में। जी। तो हमारे उन नाजरीन के लिए जो आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ बेल्जियम के लोग नहीं देख रहे, तो अगर मुख्तसर अपना तारफ़ कराएं हमारे नाजरीन को, ताकि फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मलिक साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया। मैं यहाँ पे तकरीबन 30 साल से, अबाउट 30 ईयर से बेल्जियम में रह रहा हूँ और एक कारोबार से काफ़ी अरसे से लिंक में शामिल हूँ। काफ़ी अरसे से अपना एक कारोबार जो है वो कर रहा हूँ। साथ साथ मेरी जो एक्टिविटीज़ है, ख़ासकर पॉलिटिकल वे, तकरीबन 15 साल से मैं पीटीआई के साथ मुंसलिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बस जो भी हो सकता है अपनी इस पार्टी के हवाले से मैं उसके खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। जी ठीक है। तो शाह साहब, आपकी तरफ ही हम आते चाहते थे कि दोनों जी जी जो हमारे मेहमान हैं उनका तारफ़, तो आपसे भी यही हम गुजारिश करेंगे कि वो लोग जो आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं, मुख्तसर तारफ़ जैसे गुलाम रब्बानी बाबू साहब ने करवाया था, तो वैसे ही अगर हमारे नाजरीन को बता दें अपने बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे भी तकरीबन इतना ही अरसा हो गया है यूरोप में, लेकिन मैं पहले स्विस में रहा हूँ, इटली में रहा हूँ। तो 2010 से मैं ब्रुक्सेल में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरा छोटा सा कारोबार, मेरा अपना होटल है, मार्केट है, रेस्टोरेंट वगैरह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है बस। अच्छा, चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो बाबू साहब, आपने कहा कि आपको एक लंबा अरसा हो गया है और 30 साल हो गए हैं, तो ज़ाहिर है उसमें आप जब बंदा आता है तो कारोबार की तरफ या काम काज की तरफ चलता रहता है। और गुज़श्ता 15 साल से आप या 16 साल कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं। तो आप हमने भी देखा कि आप खिदमत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने की क्या वजह थी? ऐसी क्या वजह थी? दूसरी पार्टियाँ भी थी, ये एक नई जमात थी उस वक्त, आज से 15 साल पहले। तो उसमें आने की ख़ास वजह थी, या आप, क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि आप क्रिकेटर भी हैं, ठीक है यहाँ पर, तो क्या आपकी ये वजह थी कि आप खान साहब को पसंद करते थे तो इसलिए आ गए, या आपको कुछ लगा कि पीटीआई मुल्क के लिए कुछ कर सकती है तो आपको इसमें आना चाहिए? देखें, कुछ हालात अगर आप देखे जाएं तो पिछले 30-40 साल से जो हमारे हुक्मरान गुज़रे हैं, उन्होंने हमारे मुल्क के हालात में कोई चेंजिंग नहीं लाई। वही गुर्बत, वही हमारे जो मुल्क के हालात, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो भी हमारा तबका है पॉलिटिकल पे, जितने भी हमारे एमएनए एमपीए हैं, वो मेरे ख़्याल से यहाँ पर आ जाएं तो वो आधा ब्रसल ख़रीद सकते हैं। बिल्कुल। करप्शन की उन्होंने इंतहा की हुई थी। तो बस मेरा यही था कि ख़ान साहब के इन्होंने जो इन्होंने काम किए, आप देखें कि जो हॉस्पिटल इन्होंने बनाया, इनके ऐसे काम है जिससे दिली तौर पे एक तरफ हमारा लगाव क्रिकेट की वजह से नहीं, बल्कि इस तरफ चलता रहा कि यार ये आदमी आवाम के लिए सोच रहा है, पाकिस्तानी आवाम के लिए कुछ करना चाह रहा है। और इनकी खिदमात, ख़ासकर एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना, यूनिवर्सिटी बनानी, ये ऐसी चीज़ें थीं जिससे दिल हमारा ख़ान साहब की तरफ राग़िब हुआ। और इस तरह फिर आस्ता आस्ता जिस तरह की उन्होंने आवाम को सहूलतें दी बग़ैर हुकूमत में आए हुए,
جسٹ ایز اے کرکٹر اس نے پاکستانی عوام کے ساتھ جو دل جوہی کی اور پاکستانی عوام کا ساتھ دیا، اس حوالے سے ہمارا دل اس کی طرف بڑھا. آہستہ آہستہ پہلے ہم ایک پارٹی جو تھی جس کو یہ ٹانگا پارٹی کہتے تھے پی ٹی آئی، بالکل، وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتے آج ماشاءاللہ آپ کو دیکھیں آج ہماری حکومت میں بیٹھے ہیں. حکومت میں ہے اور اللہ کا شکر ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب آپ سے بھی ہم یہی پوچھیں گے، آپ نے کہا جی مجھے 10 سال ہو گئے یہاں پر بیلجیم میں، تو ہم نے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا کسی سیاسی پارٹی میں، پروگرام میں کہ آپ شامل ہوں. آپ کو کسی نے بلایا نہیں یا آپ خود نہیں آتے تھے؟ اس کی کچھ خاص ایک دو وجہ. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو میرا خاندان ایک بہت پرانا سیاسی خاندان ہے. ہم کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا. میرے فیملی میں منسٹر بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، اور پہلے بھی رہے ہیں میرے چچا. یعنی کہ سیاست آپ کے خون میں شامل ہے؟ جی بالکل خون میں شامل ہے. کچھ اکنامیکلی پتہ ہے آپ کو، جب آدمی پردیش میں آتا ہے تو صرف اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پہلے جو ہے روزگار، اس کے علاوہ کبھی کسی نے مجھے کبھی دعوت ہی نہیں دی تھی. خاص کر بیلجیم میں جو آتے جو بھی پی ٹی آئی کے وہ ہے، جو بھی لوگ ہیں، تو کبھی بھی کسی نے مجھے انوائٹ نہیں کیا. تو یہ تو میرے بھائیوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. یعنی آپ کے اندر ایک سیاستدان سویا ہوا تھا، تو کس نے جگایا اس کو یا خود ہی اٹھ گیا؟ یہ میرے باقی تو کافی ہے، لیکن خصوصی طور پر شفیق جٹ صاحب، بابو بھائی اور آصف اللہ صاحب، ان کو میں جتنا بھی شکریہ ادا کر سکوں کم ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیرے کی پہچان جو ہوتی ہے جوہری کو ہوتی ہے. جی میرا لگتا ہے انہوں نے آپ کو پہچان لیا تھا. ایک چھپا ہوا جو ٹیلنٹ کہہ سکتے ہیں، بہت شوق تھا اس چیز کا کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. تو عمران خان کو، ہمارا عمران خان کا ویژن، اس کو میں بہت پسند کرتا ہوں. اس کو سامنے رکھ کر میں بھی کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، اور الحمدللہ بابو بھائی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. خصوصی طور پر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا. تو انشاءاللہ کہ جو بھی ہو سکا ہم اپنے ملک کے لیے جو بھی بہتری ہوگی ہم کریں گے اپنے دل سے. بابو صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا جی آپ خان صاحب کو آپ کے دل میں ایک محبت تھی ان کا کام دیکھ کر، تو ہم نے دیکھا کہ بیلجیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے جو گزشتہ دوار گزرے آپ کے، ہم نے دیکھا کہ پارٹی بہت اوپر بھی تھی، اور پچھلے 2 یا 3 سال سے پارٹی ایسا زوال آیا کہ ایک لوگوں کو پتہ تھا کہ پی ٹی آئی نام کی کوئی پارٹی ہے ہی نہیں یہاں پر. تو اس کی کیا وجہ تھی، اگر بتانا چاہیں تھوڑا؟ اس کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں، کیونکہ کچھ میں سمجھتا ہوں اس میں ہم سب کے کچھ غلطیاں ہیں. وہ کچھ تو کرونا کی بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں وائنڈ اپ ہوئی تھیں، کیونکہ ہم لوگ کھل کے کوئی پروگرام نہیں کر سکتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بیسک وجہ نہیں تھی، اور بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آپس میں کچھ غلط فہمیاں تھیں پارٹی میں آپس میں، جو ہم جو دوست وغیرہ تھے، جس کی وجہ سے اس غلط فہمیوں کا شکار بنی. اور اس میں سمجھتا ہوں ہم سب قصوروار ہیں اس میں، کیونکہ ہم لوگوں نے پارٹی کو 2 سال جو ہے وہ ایک طرح سے وائنڈ اپ کر کے رکھا ہوا تھا. ہمیں اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پارٹی کا بارے میں سوچنا چاہیے تھا. جو آپس کے اختلافات تھے اس کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا، اس سے ہم نے پارٹی کو نقصان پہنچایا. تو بعد میں اب آپ سمجھتے ہیں جس طرح یہ دوبارہ سے جب یہ ایک دوبارہ سے الیکشن کا دور جو شروع ہو رہا ہے، اب اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے ہم نے پھر یہ کرونا کا بھی زور کم ہوا، اور ہم نے پھر سوچا کہ یار پارٹی کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے. اور جتنے بھی ہمارے جو دوست تھے ہم نے ان کو اکٹھا کیا. ہم نے تو اپنے دروازے سب کے لیے کھلے رکھے کہ یار کوئی بھی آ سکتا ہے ہماری اچھا بابو صاحب، میں ایک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ یورپ کے اندر جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کے بہت زیادہ دڑے بن جاتے تھے، ٹھیک ہے، 2 3 تو لیکن میں کہتا ہوں کہ افسوس سے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں، کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو متحد تھی اس میں بھی 3 دڑے بن گئے تھے. تو اس کی کیا وجہ ایسے ہوئی کہ 3 گروپ بن گئے اس کے، تو جس سے پارٹی کو میرے خیال میں تھوڑا نقصان بھی پہنچا؟ بس اس میں کچھ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کچھ غلط فہمیاں تھیں، اور کچھ ایسی لوگوں کی ذاتی
اپنے آپ کو کچھ ذاتی طور پہ منانا چاہتے تھے، کہ ذاتی طور پہ دکھانا چاہتے تھے کہ یار ہم کچھ پارٹی میں آ کے کچھ ایسا کریں تاکہ لوگ ہمیں جاننا شروع کریں. تو میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ یہ نہ بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتے کہ یار ہم پارٹی کا بھلا کریں، آلریڈی جو ایک گروپ چلا آ رہا ہے ہم اسی کے ساتھ مل کے دیکھیں. میں سنس 15-16 سال سے پارٹی کے ساتھ ہوں، لیکن میں نے آج تک کبھی کوئی عہدہ نہیں لیا، اور نہ میں نے کہا کہ یار مجھے عہدہ دو تو میں پارٹی کے ساتھ چلوں گا. لیکن میرے خیال سے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں موسٹ سینئر میں ہی ہوں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ریلیٹیو ہوں. لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یار میں کوئی عہدہ لوں گا تو میں آگے چلوں گا. میں سمجھتا ہوں اگر آپ باقی پاکستان کا بھلا کرنا چاہتے ہو اور پاکستان کے لیے ایک اچھی سوچ رکھتے ہو تو پھر یہ سوچو کہ جو لیڈر پاکستان کو ملا ہے اس ٹائم، آپ اس کے لیے ایک ہو کے چلو. میں تو آلریڈی ہم نے جب یہ نیا، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہم نے ٹائیگر گروپ بنایا تھا، یہ تو ہماری ایک شروعات تھی کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ممبرشپ ہوں اور ہم الیکشن میں آنا چاہ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں میں سب کے پاس گیا ہوں، جتنے بھی لوگ تھے یہاں پہ آپ سب جانتے ہیں، جو آلریڈی جو پرانے بھی تھے، جو نئے بھی ابھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، سب کے پاس گیا ہوں. لیکن میرے خیال سے پھر بھی ان کے دلوں میں کچھ چیزیں تھیں جو نہیں ملنا چاہ رہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا وجہ. اگر آپ واقعی پاکستان کے لیے ایک اچھی سوچ رکھتے ہو تو ایک وے ہے آپ کے پاس یہاں پہ، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے، کہ آپ کے پاس ایک راستہ ہے. ابھی ہم لوگوں نے دیکھیں آپ کے سامنے چند پروگرام بھی کیے ہیں یہاں پہ، ماشاءاللہ لوگ کس طرح ایک غول کی صورت میں آ رہے ہیں. اور پیچھے بھی ابھی جو ہمارا نیا کنونشن کا ہم نے پروگرام کے اعلان کیا ہوا ہے، اس میں بھی آلریڈی کافی لوگوں نے فون کیے ہیں، کافی لوگوں نے کہا ہے بھائی ہم سب آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو پرانے بھی لوگ ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن میرے خیال سے لینے چاہیے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ یار کہ جو پرانی چیزیں اس کو چھوڑ کے ہم ایک پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہیے. بالکل. اور اگر کوئی آدمی رائٹ وے کام کر رہا ہے تو اس کی سپورٹ کریں. جی بالکل، آپ نے یہ ٹھیک ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہو. بطور ورکر سارے ورکر ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کی مضبوطی کے لیے کام کر رہے ہیں. جی ملک صاحب، اس کے علاوہ میں آپ کی بات کر رہے ہیں، ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ابھی یہ جو ممبر سازی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ایک فنڈ ہے جو ہم اپنی پارٹی کو دیتے ہیں. اور اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہے، کیونکہ ہماری پارٹی وہ واحد پارٹی ہے اس ٹائم پاکستان میں جو ایک بہت بڑا چینج لا سکتی ہے پاکستان میں. لیکن ہمارے لوگ یہ چیزیں نہیں سوچ رہے، وہ بلکہ کچھ جو یہاں پہ جن کو غلط فہمیاں ہیں وہ اس چیز کا شکار ہیں کہ یار شاید یہ نہ آگے نکل جائے یا وہ نہ آگے نکل جائے، یا میں کراؤں گا یا وہ کراؤں گا. یہ چیزیں چھوڑ دیں بھائی. یہاں پہ کوئی کسی کو نہیں چاہ رہا کہ وہ کرائے یا وہ کرائے. جو بھی فرسٹ کر گیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک لمبا سا ہم نے ایک لائن کھینچ دی ہے، سب اس میں شامل ہو جاؤ. بالکل. یہ نہیں کہ یار میں نے کیوں نہیں کھینچی. یار جس نے بھی ابتدا کی ہے اس کے ساتھ سارے شامل ہو جائیں. میرا تو یہ پرسنلی خیال ہے. بالکل، آپ بہت اچھی بات کی ہے کہ جو کام ایک چل رہا ہے اس پر سب کوشش ہونی چاہیے کہ بے شک بندہ بدل جائے، لیکن وہ جو ایک لائن ہے اس پر سب کو چلنا چاہیے. اچھا، آپ نے دیکھا کہ آپ نے یہاں پر ایک پارٹی کے لیے ایک سیکریٹریٹ اور اس کا ایک آفس کا باقاعدہ آغاز بھی کیا، یہاں پر ایک بنا دیا. اور یہاں پر آپ نے جیسے بتایا کہ بہت زیادہ آپ کے پروگرام بھی ہوئے. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ اس سے پہلے کیوں اتنے لمبے عرصے سے پارٹی یہاں پر ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ کسی کو سوچ نہیں آئی کہ ایک آفس بنائیں، ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر آپ لوگ سارے مل کر اکٹھے کوئی پروگرام کریں جس سے پارٹی بھی مضبوط ہو، ظاہر آپ کے پیغام بھی لوگوں تک پہنچے. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ کو یہ کیوں آپ کے ذہن میں آیا کہ میں بناؤں؟ ملک صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کافی عرصے سے اس چیز کا شکار رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اپنا سیکریٹریٹ نہیں تھا. ہمارے پاس ٹیم تو تھی لیکن اکٹھے ہونے کی کوئی جگہ نہیں تھی. اکثر ہماری ٹیم کبھی کبھار وہ اس چیز کا شکار بھی ہو جاتی تھی کہ یار ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. اور کافی دفعہ ہم نے دوستوں نے مشورے کیے کہ یار یہ جگہ کرائے پہ لے لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ہر بندے کے آئیڈیاز ڈیفرنٹ تھے. لیکن میرے دل میں ہمیشہ ایک سوچ تھی کہ یار میں کوئی ایسا کام کروں جس سے پارٹی کو میں ایک سیکریٹریٹ بنا کے ذاتی طور پہ دوں، کیونکہ میں تھوڑا سا پراپرٹی کا بھی کام کرتا رہا ہوں. تو میرے یہ ایک دلی خواہش تھی کہ میں
कुछ ऐसा करूं कि पार्टी के लिए कुछ कर सकूं। और जब मैंने ये जगह ली, फर्स्ट डे जब मैंने ये जगह ली, तो आप यकीन करें कि ये एक पार्ट ऑफ मेरे घर से ज़रा साइड पे है, तो मैंने ये पहले ही इस दिन से सोचा कि ये जगह को मैं पार्टी को दूंगा। जबकि मेरी फैमिली कह रही थी कि यार ये हॉल तो हम बच्चों के लिए बना लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मैंने अपनी पार्टी को देना है। और वो बड़ी एक दिल से मेरी ये ख्वाहिश थी, और अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूँ, ये हम यही कहेंगे कि आपने एक अच्छा सोच थी आपकी और उसमें पूरा हुआ। शाह साहब, जब ये हमने देखा कि सेक्रेटरीट बना, आपका ऑफिस एक बना है, तो इसमें आपकी एंट्री भी यहाँ पर हुई थी, ठीक है? तो इस बारे में क्या कहेंगे कि बाबू साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक पहले आपने कभी नहीं देखा था। सबसे पहले तो जो आपने बाबू भाई ने आपको थोड़ी तफसील से बात बताई, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम बायमी मुशावरत से हम सब दोस्त, सब लोगों को हम दावत देंगे। बिल्कुल, हर किसी के लिए, हमारे दिल में किसी के लिए मैल नहीं है, जो गुजर गया है उसको भूल जाएगी। लेकिन मेरिट पे, मेरिट बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो हार्ड वर्कर वो आगे आएगा, अपने वो जो है ना नैले दले, उनको आगे नहीं आने देना किसी। अच्छा, क्योंकि किसी की गलत फहमी ये भी क्लियर कर दूँ कि मैं इंशाल्लाह अभी यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन जो हार्ड वर्कर होगा, जो पीटीआई के लिए काम करेगा, हम उसके साथ, हम उसके पीछे खड़े, वो आगे आए। जी जी, जो हार्ड वर्कर बैठ के ऐसे कोई कहे कि मैं आगे हूँ, मेरिट बहुत जरूरी है। अभी ये देखिए, बाबू भाई कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हर चीज़ अपनी दी हुई है, फैमिली को छोड़ के अपना हाल ये इन्होंने पेश कर दिया है, जान दे रहे हैं। एक बंदा आएगा जी वो प्रेसिडेंट, ये तो हम नहीं हो, मैं नहीं होगी वो, खासकर क्योंकि एक ज़रूरी चीज़ है ये, जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि बतानी चाहिए, इसमें कोई डरने झेकने या किसी के हम इंसल्ट नहीं कर रही है। जो भी हार्ड वर्क है, सो बिस्मिल्लाह है। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, जो मेहनत करता है उसको आगे आना चाहिए जरूर। हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि सबको साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा बाबू साहब, आपके साथ जो टीम है, हमने देखा कि सारे ही माशाल्लाह जो है तजर्बाकार लोग हैं, ठीक है? और आपके जो एक आवाज़ जो हम सुन रहे हैं आजकल उठ रही है कि अगला जो इलेक्शन आ रहा है बेल्जियम का, तो उसमें बाबू साहब जो सदारती उम्मीदवार है, ये वैसे ही वो आपके जो जोश में कह रहे हैं, बाकी इसमें कोई हकीकत है या इसमें वाकई सच है कि आप इलेक्शन में बतौर सदर के उसमें एंट्री करेंगे? देखिए मलिक साहब, एक इस दफ़ा जो हमारी टीम है ना, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, बेस्ट टीम है। ठीक, पहले भी हमारी टीम अच्छी थी, मैं उनको नहीं कहता कि वो बुरी है, लेकिन अभी जो हमारी टीम बनी है वो बहुत ही, मैं कहता हूँ, काबिल लोग बीच में आए हैं और बड़े मुखलिस हैं पार्टी के साथ। अब मैं तो आपको शुरू से पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी कोई ऐसी ज़ाती ख्वाहिश नहीं रही कि मैं कुछ मतलब सदारत के लिए आगे जाऊँ या सदारत के इलेक्शन लड़ूँ, लेकिन ये मेरी पार्टी जो है, इन्होंने डिसाइड किया है कि आप इस दफ़ा लड़ें, हम आपके साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इनका प्यार है, इनका मोहब्बत है, जिसकी वजह से मैं एक तो उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। और सबसे बड़ी बात, सदारत के इलेक्शन तो एक चीज़ है, लेकिन मैं अपनी पार्टी से बेहद खुश हूँ, क्योंकि जो लोग इसमें शामिल हुए हैं इस दफ़ा, वो नहायत ही ऑनेस्ट हैं और वो, उनका मकसद है कि वो कुछ करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यार अगर आप हमारी तरफ से पार्टी के लिए कुछ कर सकें तो हम आपका भरपूर तरीके से साथ देंगे। और ये बात मेरे लिए बायसे फ़ख्र है, क्योंकि देखें, हम जो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं या जो हमें एक टाइम मिलता है, हम सब इकट्ठे होकर एक पार्टी के लिए सोचते हैं, और इस तरह लोग, मैं जिस तरह मेरे साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, लेकिन इस दफ़ा मैं दोबारा आपसे रिपीट करता हूँ, इस दफ़ा जो हमारे साथ लोग खड़े हैं वो ऐसे सपोर्टिंग मेंबर हैं कि उनके अंदर उतना ही जज्बा है जितना मेरे अंदर जज्बा है। तो मैं उनके जज्बों की भी कदर करता हूँ कि जिस जज्बे से वो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, और मैं दिली तौर पे उनका एहसानमंद हूँ जो भी वो मेरे बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं दिली तौर से उनको पसंद भी करता हूँ, सब पार्टी के जो लोगों को। और मैं जो पुरानी पार्टी के लोग हैं, जो मेरे से आजकल मतलब जो हमारे साथ नहीं आ रहे, जिनको हमने बुलाया भी है, वो उनकी अपनी सोच है, मैं उनको भी बुलाना चाहता हूं कि वो भी हमारे साथ भरपूर तरीके से हमारी पार्टी के साथ चलें। देखें, ये पार्टी तो मेरी नहीं है, ये पार्टी तो एक पीटीआई, ये मुल्क की जमात है जिसके साथ हम चल रहे हैं, और हम लोगों का मकसद, उनका भी शायद वही होगा, हमारा भी वही है कि मुल्क की खिदमत करनी है, जो भी पाकिस्तान के लिए बेस्ट दे सके उसके साथ खड़ा होना है। तो मैं तो समझता हूँ सबको इसमें शामिल होना चाहिए,
اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن میں جائیں گے. جس طرح آپ نے سوال پوچھا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے الیکشن میں جائیں اور بھرپور طریقے سے. چلیے ہماری بھی خواہش ہے کہ آپ جائیں, اور ہمیں جیسے آپ کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں, اور آپ نے بھی بہت, ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نئی لوگوں کی یہ تعداد ہے وہ آپ لے کر آ رہے ہیں, اور ممبر سازی میں آپ بہت زیادہ کوشش کی آپ نے کی ہے. جو آپ کے صدر جٹ صاحب ہیں, انہوں نے شاہ صاحب ہیں, یہ بھی لگے ہیں, باقی دوسرے بھی لگے ہیں. تو ہم آپ سے کنونشن کے بارے میں تھوڑی سی بات بتا لوں کہ جٹ صاحب کی بھرپور محنت ہے. دیکھیں جٹ صاحب ایک, ہم جٹ صاحب کو اکثر چیزوں میں اگنور رکھتے ہیں, لیکن جٹ صاحب ایک واحد اس پارٹی کے ساتھ کہتے ہیں نا شاہ رگ ہے, وہ اس پارٹی کی شاہ رگ ہے, کیونکہ وہ واحد بندے ہیں جو سب کو جوڑ کے رکھتے ہیں, سب کے ساتھ ایک, میں سمجھتا ہوں ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. جیسے کہ میگنیٹ ہوتا ہے وہ سب اپنے طرف کھینچ لیتا ہے, وہ ان کی پیار ان کے اندر وہی پیار محبت ہے سب کے لیے. یہ نہیں کہ وہ ایک کے ساتھ ہیں دوسرے, سب کے ساتھ وہ برابر کا سلوک رکھتے ہیں. میں تو ان کو دلی طور پہ نا اس ٹائم جو انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے, میں دلی طور پہ ان کو اس چیز کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جو پارٹی آج ہماری صحیح طور پہ اسٹرانگ طور پہ سامنے آئی ہے, اس میں ان کا بھرپور ہاتھ ہے. بالکل آپ نے ٹھیک ہے, یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ پہلے جو ادوار تھے ان میں بھی یہ روزانہ ہی میرے خیال میں صبح 5-6 بجے اٹھ کے لوگوں کو فون شروع کر دیتے تھے. تو کچھ لوگ تو غصہ بھی کرتے تھے کہ اتنی صبح جٹ صاحب کا فون بھی آ گیا. تو بہرحال جی ان کو بھی ہم مبارکباد دیں گے. تو آپ سے میں پوچھ رہا تھا کہ کنونشن جو ابھی آپ نے بہت, آپ کی بہت پروگرام بھی ہوئے, اس میں اعلان بھی ہوئے کہ کنونشن کرا رہے ہیں, تو یہ اس کی کوئی ڈیٹ آپ نے فکس کی ہے, یہ اور اس میں کریں گے کیا, اس میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا. کنونشن دیکھیں جی, کنونشن ہمارا ہے مزید ممبرس کو زیادہ بڑھانا. اب ہمارے جو ممبر ہیں پارٹی کو فعال کرنا, پارٹی کو زیادہ سے زیادہ ممبرس آنا, کیونکہ آج کل جب سے ہم نے یہ 3 پروگرام کیے ہیں لاسٹ ٹائم, شاہ صاحب کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مزید آنے کے لیے کہا یار ہم لوگ آنا چاہتے ہیں اور اس پارٹی کو آپ فعال کریں, بڑا کریں, کیونکہ ہم سب اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کنونشن رکھا گیا, اور اس میں ممبر سازی کا بھی ایک مقصد ہے, کیونکہ کافی سارے لوگ اس میں آ رہے ہیں اور سارے ممبرز بن رہے ہیں. اور آگے بھی ہمارا جو پلان ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پلان ہے نا کنونشن کا, وہ ایک اور بھی صرف یہ الیکشن نہیں ہے. ہمارا جو فیوچر پلان ہے کنونشن کا, وہ ممبرز بنانے ہیں تاکہ ہم پورے سال کے ممبرز پہلے سے تیار کریں. ابھی جس طرح آپ دیکھیں ہم اب الیکشن آ گئے ہیں, تو الیکشن میں ہم نے ابھی فوراً ہی ممبر سازی کرنی ہے, اور ہمارے پاس پھر تھوڑا سا ورک زیادہ ہو جاتا ہے, لوگوں کو کرنا اکٹھا, اور یہ ایک لوڈ ہو جاتا ہے. اب ہم نے ایک جو کنونشن ہے اس کا ایک مقصد رکھا ہے کہ ہم آگے سے ممبرز بنائیں گے پہلے سے آگے والے الیکشن کے لیے, تاکہ ہمیں کسی کو بعد میں پوچھنا نہ پڑے یار یہ آپ نے 36 یورو دینے یا 18 یورو دینے. لوگوں کا اس کا بڑا آپس میں ڈیبیٹ رہا ہے, پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے رہے کہ 36 یورو زیادہ ہے یا 18 یورو کم ہے. یہ دیکھیں ایک ٹاسک جب آپ کو پارٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے نا, تو اس میں زیادہ اور کم نہیں دیکھا جاتا, اس میں آپ کا ورک دیکھا جاتا ہے کہ آپ ورک کس طرح کر رہے ہیں, آیا آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں. دیکھیں خان صاحب کے ہم فین بنے کینسر ہاسپٹل سے, اور انہوں نے جو یونیورسٹی بنائے نمل یونیورسٹی, وہ فین بننے کا مقصد دیکھیں خان صاحب کے پاس ایک ٹاسک تھا کہ میں نے کتنے ارب روپے لے کے یہ جو کینسر ہاسپٹل ہے اس کو مکمل کرنا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا یار یہ اگر 2 کروڑ میں بن جائے تو میں کر لوں گا, اگر 4 ارب میں بنے گا تو میں نہیں کروں گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں, ہمت مردان دیکھیں یہ آپ کا ٹاسک ہے. آپ اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ کم ہے, اگر آپ کے اندر طاقت ہے. ہم نے دیکھیں جی پلان بنایا کہ ہم 5 یورو کا آنے والے وقت میں فی ممبرز بنائیں گے پر مہینے کے حوالے سے. بالکل اگر ہم 1000 ممبر کر لیتے ہیں جو 5 یورو دے, تو 5000 یورو پر مہینہ بنتا ہے. بابو بھائی میں یہاں پر ایک بات کر دوں گا, اسی سے حوالے سے ایک چھوٹا سوال کریں گے, پھر ہم پاکستان کے 2-3 ایشوز ہیں اس پر بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ ممبر سازی کریں گے, تو یہ ایک عجیب سی بات مجھے لگتی ہے کہ سابقہ دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ سارے ایسے ہی کہتے تھے, جب کوئی صدارتی امیدوار ہے تو وہ کہتا ہے جی ہم ممبر سازی کریں گے, تو بہت سے ممبر بنائیں گے ہزاروں کی تعداد میں یا سینکڑوں کی تعداد میں, ٹھیک ہے. تو میں نے خود اپنے دیکھے جو 2 الیکشن آپ کے, تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب الیکشن کی رات آتی ہے تو جو صدارتی امیدوار ہوتا ہے اس کے پاس بھی اتنے پیپر ہوتے ہیں جس میں نون لیگ کے بھی بندے ہوتے ہیں,
پیپلز پارٹی کے بھی ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی ہوتا ہے، تو وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹھپے لگائیں گے، اس پر نام کریں گے اپنی جیب سے سب کی ممبر میں آپ کو جو ہے explain وہ کر دوں، ایک منٹ، آپ میں بات کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا میں کر لوں، تو اس طرح کریں گے، وہ اس طرح تیار تھے، تو کیا آپ بھی ایسے تو نہیں کریں گے کہ آپ نے باقی سیریس طریقے سے ممبر دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا جو ٹاسک جی 36 یورو کا نا 36 یورو کا، وہ 36 یورو کا ہی ہم نے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اگر خود کہتا نا کہ میں سارے پیسے لگا کے صدر بن جاؤں تو وہ تو میں کبھی زندگی میں بننا چاہتا، ٹھیک، میرے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، میں وہ کبھی زندگی میں نہیں بننا چاہتا اس طرح کا صدر کہ میں اپنے جیب سے پیسے لگاؤں اور کل میں ممبر نہ بنا سکوں، تو ایسے صدارت کا کوئی بھی فائدہ نہیں، اور اس کا مطلب ہے میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں صدر بنوں۔ دیکھیں صدارت ایک ایسا عہدہ ہے کہ اگر آپ وہ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ انصاف کریں، اس کے ساتھ جسٹس کریں، وہ کر کے دکھائیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک عہدہ لے لیں، آپ اس کے ساتھ جسٹس ہی نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ وہ وقت ہی نہیں دے سکتے، وہ کام ہی نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو لینے کا آپ کا حق ہی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے پاس کی جو آپ باتیں کریں بالکل ایسا ہوا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہوگا، چلیں اب بہت اچھی انشاءاللہ بات تعالیٰ ہے۔ آپ دیکھیں گے شاہ بہت صاحب بڑا آپ اس پر کچھ کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا تھا، نہیں کوئی بات نہیں، پہلے جو بابا بھائی نے جو کنونشن کا بتایا تھا اس میں ہمیں تھوڑی پیچیدگیاں تھیں پہلے کووڈ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ابھی بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں، آپ کو سرپرائز ہوگا، بالکل میرے بہت زیادہ جاننے والے ہیں الحمدللہ، تو وہ آنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تو ایک سرپرائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسری جو بات آپ نے کی ہے نا الیکشن کی، پرانے الیکشن کی، ابھی میں جو کہ اسلام آباد سے بھی بلانگ کرتا ہوں، چکوال سے ہوں لیکن اسلام آباد سے میرا کافی طرح پی ٹی آئی والوں سے، تو یہ لایا عمل چینج ہوگا ابھی، یہ جو آپ کو ہائی کمان جو ہے نا پی ٹی آئی کی ہائی کمان ایک آپ کو ایک سسٹم بتائے گی کہ کس طرح یہ الیکشن ہوگی، میرے خیال سے میری چلیں شاہ صاحب ہم بیلجیم کی تو بہت باتیں ہوگی، پاکستان کے بھی جو 2-3 چیزیں ہوئی ہیں اس سے پوچھتے ہیں۔ ابھی یہ آپ کی جو پارٹی نے بجٹ پیش کیا ہے، وہ آپ کی پارٹی تو کہتی ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے، لیکن جو اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں دیکھیں جی، جب بھی کوئی بھی ایسا دور نہیں ہے جس میں لوگوں نے تنقید نہ کی ہو، جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے بجٹ بہت اچھا ہے، اور دوسری جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ بجٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اگر آپ اکبر آبادی آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور شاعر ہے، تو جب ان کو انگریز سرکار نے ان کی خدمات پہ ان کو انگلینڈ کا ویزا جاری کر دیا، اچھا تو یہ نون لیگی وہاں اس ٹائم بھی زندہ تھے، اچھا، تو انہوں نے تنقید شروع کر دی کہ دیکھیے یار یہ شخص سعودیہ حج پہ نہیں جا رہے، یہ انگلینڈ جا رہے ہیں، اچھا، تو وہاں اکبر آبادی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا، تو انہوں نے کہا کہ سیدارے شیخ کعبہ کو ہم انگلستان جائیں گے، وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ دیکھیں عمران خان کی سوچ، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو اس کا کام یہی ہے کہ شور کرے، وہ اچھی نون لیگ چیز کے ہے۔ اتنا اس کا گند ہے، لیکن نون لیگ کے گند کے میں اگر میں اس کو اکٹھا کرنا شروع کروں تو پتہ نہیں ہمیں کتنے سال لگ جائیں، کس چیز میں ان کو، کس چیز پہ آپ آئیں گے، چلیں صحیح، کہ وہ تو ہے ہی ملک دشمن ایک پارٹی، اچھا اس پہ کیا بات کریں گے آپ؟ چلیں یہ تو آپ نے جو کہا ہے وہ اس کا جواب تو وہی دے تو سکتے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، عمران خان کی تو ہر چیز ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ بابو بھائی ابھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو اوورسیز ہیں خاص کر، وہ ان کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب الیکشن پاکستان میں ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ شوق سے جاتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں، تو بھی آپ کی پارٹی نے جو ایک بہت ہی زبردست کام کیا ہے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دے دیا، لیکن اس پر بھی وہی بات جو انہوں نے شاہ صاحب نے کی ہے کہ نون لیگ جو شور کر رہی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نون لیگ کو پتہ ہے تقریباً 90 لاکھ ووٹ بنتا ہے میرے خیال سے اوورسیز کا، تو 90 لاکھ ووٹ جو ہے وہ اس میں سے آپ 95% آپ اگر سمجھیں نا تو وہ پی ٹی آئی کا ہے۔ آج اگر آپ بیلجیم میں دیکھ لیں تو آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو پی ٹی آئی کا ممبرز نظر آئے گا، بے شک وہ ممبر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی دلی ہمدردی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ ایون آپ یقین کریں کہ یہاں پہ جو غیر ملکی لوگ بھی ہیں، میری شاپ ہے موبائل کی، تو اس میں اکثر میرے سے لوگ آ کے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تو وہ مجھے اکثر ریفرنس دیتے ہیں، جو ترکی آتے ہیں یا عربی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اگر اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں کسی نے اٹھا کے ان کو دکھایا وہ صرف عمران خان ہی ہے۔ دیکھیں عمران خان کی یو این او میں تقریر دیکھ لیں، اس نے جو باتیں کی ہمارے پروفٹ کے بارے میں، جو بھی اس نے اسلام کو بلند طریقے سے
نمایاں کر کے جو دکھایا ہے، اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا اوورسیز میں جتنے بھی لوگ ہیں ویسے بھی وہ اس حوالے سے پاکستان عمران خان کے ساتھ ہر جگہ پہ ہر پوائنٹ پہ کھڑے ہیں. اور نون لیگ تو ایک دیکھیں یورپ میں ہر آدمی کو پتہ ہے کہ خان صاحب کیا ہیں. خان صاحب ایک ایماندار آدمی ہیں اور خان صاحب کے جو کام ہیں وہ اگر آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جو کام کیے ہیں آتے ساتھ ہی ایک تو ہمارا ملک آپ دیکھ لیں خسارے میں تھا ٹوٹلی، اس کو دوبارہ مائنس سے 4% پہ لے کے آئے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں احساس پروگرام جو خان صاحب نے شروع کیا، اس میں جو آپ دیکھیں کامیاب نوجوانوں کو قرضے دینے کا میرے خیال سے 100 کھرب روپے کا جو ہے فنڈ پاس کیا خان صاحب نے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے مطلب بے روزگار ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. دیکھیں جو صحت کارڈ ہے، آپ کو دیکھیں یہ صحت کارڈ جو 7 لاکھ روپے کا خان صاحب نے پر فیملی کو دیا ہے، اس میں خیبر پختونخوا اور پنجاب شامل ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں پہلے جو تھا نا، جو صحت کارڈ یا جو فیملی کے پاس کوئی پیمنٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے ہمارے ہاسپٹلز بھی کم ہیں. اب آپ دیکھیں جگہ جگہ ہاسپٹل بننا شروع ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر ہاسپٹل کو پتہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ پے کرے گی. اب یہ دیکھیں پہلے ہمارے چھوٹے جو گاؤں تھے، چھوٹی جگہ تھی، اس پہ ہاسپٹل کا نظام نہیں تھا. اب وہ بن رہا ہے. یہ چیزیں ہم لوگوں کو زیادہ ایزی نظر آتی ہیں بنسبت جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں. پاکستان میں غربت کی وجہ سے لوگ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے غربت ہے پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس سے کچھ فیملیاں کچھ لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ان کو پیسے لگاتے ہیں. لیکن یورپ کے لوگوں کو آپ پیسہ نہیں لگا سکتے. یورپ کے لوگ پاکستان میں بھی جا کے پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں اور یہاں بھی رہ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کون آدمی سیدھی ڈائریکشن میں اور کون آدمی کرپٹ ہے، ان کو ایزیلی نظر آ رہا ہے. اور میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے خان صاحب ایک بھرپور بڑی اکثریت میں یورپ سے جیتیں گے. بلکہ پورے جو ہے جس جگہ سے ہم لوگوں کو اجازت ملی ہے، جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز کے لوگ ہیں، یہ بھرپور طریقے سے جو 90 لاکھ میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 80 لاکھ خان صاحب کو ووٹ ڈلے. جی بالکل آپ نے ٹھیک ہے کہ خان صاحب کے کچھ فیصلے ایسے بھی ہیں جو دبنگ قسم کے کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ UN وغیرہ میں تقریر کی، تو ابھی ان کا ایک دبنگ فیصلہ جو ہم نے دیکھا ہے اس پر اگر تھوڑا آپ اپنے تاثرات دیں کہ جو انہوں نے امریکہ کو اپنے جو اڈے دینے سے بالکل صاف طور پر منع کر دیا، تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا خان صاحب اس پر پریشر آئے گا یا کیا ہوگا اس پر؟ خان صاحب پہ اس پہ بہت بڑا پریشر ہے. انہوں نے خان صاحب کو بھرپور طریقے سے فنڈز کی بھی بڑی بڑی آفریں کی ہیں، لیکن خان صاحب اپنے فیصلے پہ اٹل ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جو یہ اڈے مانگ رہے ہیں ان کی مین وجہ ہے ڈرونز. یہ ڈرون کے تھرو حملے کرتے ہیں اور ان کے ڈرونز کی جو کلیئرنس ہیں وہ اتنی قریب نہیں ہے. بعض اوقات آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بعض اوقات کسی کے ہاتھ میں بیلچہ بھی ہے نا، تو یہ سمجھتے ہیں ایز اے گن، یہ اس کے اوپر پھر یہ کہتے ہیں غلطی ہوگی، پھر یہ کہتے ہیں غلطی ہوگی. تو انہوں نے ایسے کئی بے گناہ لوگوں کی جانیں لی ہیں. تو میرے خیال سے خان صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے سٹینڈز پہلے ہی تھا، حکومت میں آنے سے پہلے بھی تھا کہ یار ان لوگوں کو جو ہمارے اپوزیشن ہے انہوں نے آلریڈی پہلے بھی ان کو اڈے دیے تھے، جگہ دی تھی. وہ خان صاحب اس کے خلاف تھے. تو اب تو خان صاحب کی اپنی حکومت ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سٹانس خان صاحب کے لیے باعث فخر ہے ہمارے لیے کہ وہ ہماری قوم کی حفاظت کے لیے اور قوم کو کہیں انہوں نے ہمیشہ کہتے ہیں میں اپنی قوم کو کبھی جھکنے نہیں دوں گا اور اس کی ہمیشہ حفاظت کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں ان کا گریٹ یعنی آپ سوچ رہے ہیں جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے کریں. تو شاہ صاحب آپ سے آخری سوال پوچھوں گا، ہمارا ٹائم کافی ہو گیا تو اس کی طرف جاتے ہیں، وائنڈ اپ کی طرف. یہاں پر بیلجیم میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی مختلف پارٹیوں کے لوگ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ، بہت سے جو ہمارے صوبائی جو لوگ ہیں مختلف صوبوں سے لوگ یہاں پر ہیں. تو ان میں پیار و محبت کو کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اکٹھا کرنے کے لیے ان کو آپ ایک پیغام کوئی دینا چاہیں؟ دیکھیے اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہم نے ڈسکس بھی کیے دوستوں کے ساتھ، بابو بھائی کے ساتھ، شفیق صاحب کے ساتھ، آصف بھائی کے ساتھ،
تو ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی بیلجیم کمیونٹی کو اکٹھا کریں، جس میں ہماری بہنیں، مائیں، سب کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. کبھی کبھی ہم پروگرام کریں غیر سیاسی بھی، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس میں پی ٹی آئی کو اجاگر کریں، ٹھیک ہے. ممبر سازی کریں. اور صحیح. بابو صاحب، میں آخر میں آپ سے بھی ایک سوال پوچھوں گا کہ آپ ایک کوئی پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو اپنی پارٹی کے علاوہ اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا پیغام یہی ہے کہ ہر پاکستانی کو سیاسی ہونا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست اگر وہ سیکھے گا تو وہ اچھا لیڈر لا سکے گا. جو لوگ سیاسی نہیں ہیں نا، میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ملک کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. جو میرا پیغام سنیں وہ یہ ضرور سوچیں کہ سیاسی ہونا ضروری ہے، کیونکہ سیاسی ہو کے ہی آپ ایک اچھا لیڈر انتخاب کر سکتے ہیں. تو وہ خان صاحب ہیں، تو سیاست دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور اسے آپ ایک اچھا لیڈر کا انتخاب کریں. چلیں، بہت بہت شکریہ بابو صاحب، آپ کا بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت آپ کا بھی شکریہ. بہت تو شکریہ. ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے 2 سینئر رہنما تھے. انہوں نے نہ صرف یہاں پر بیلجیم کے حوالے سے بات کی بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی، اور خاص کر خان صاحب کی سوچ جو ہے اس کو آگے لے کر جانے کا ایک عزم بھی ایک کیا کہ اس کو لے کر جائیں گے، اور اپنے جو پروگرام آنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا. تو ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیں، اور اس طرح کے مزید ہم پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ بہت بہت ملک صاحب.